अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, आज मैं नाज आपके लिए लेकर आ गई हूँ सिलसिलेवार नॉवल साया इश्क की सेकंड लास्ट एपिसोड। जी हाँ, ये नॉवल अब अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुरिया चौधरी ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क की सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। शहरयार और नूर की बर्थडे पार्टी बड़े एहतमाम के साथ मनाई गई थी। वो दोनों अपने बड़े दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे। खैर से फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचा था। एक मसरूफियत से भरे दिन का इख्तिताम हुआ था। इस वक्त अनलीब अपने कमरे में थी और उधर उधर टहल रही थी। इसके बाद उसके और युजासिफ के दरमियान कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई थी, जो जाहिर कर गया था कि युजासिफ उससे अभी भी नाराज़ है। और इस वक्त अनलीब युजासिफ के आने का इंतज़ार कर रही थी, जो अभी तक कमरे में नहीं आया था। और बिलाखिर उसका इंतज़ार तमाम हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई और युजासिफ ने कमरे में कदम रखा। पहली नज़र अनलीब पर पड़ी, जो अभी तक साड़ी में मलबूस थी। युजासिफ फ़ौरन नज़रें फेर गया। वो वार्डरोब की जानिब बढ़ा और उसमें से ट्राउज़र शर्ट निकालने लगा। क्या आप बात नहीं करेंगे? उक़ब से अनलीब की आवाज़ आई। क्या बात करनी है आपने? वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करते युजासिफ ने कहा। जवाबन अनलीब खामोश रही। युजासिफ मुड़ा और उसे देखा, जो सर झुकाए दोनों हाथों को आपस में बेबस किए खड़ी थी। युजासिफ कुछ भी कहे बगैर चेंजिंग रूम में गया और आरामदेह ट्राउज़र शर्ट पहनकर बाहर निकला। अनलीब की साइड से गुजरते उसने बेड पर रखा फ़ोन पकड़ा। मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ, ताकि मेरी मौजूदगी से आप परेशान ना हों, युजासिफ ये कहकर जाने लगा, जब अनलीब ने उसका हाथ पकड़ते उसे रोका। युजासिफ ने मुड़कर अपने हाथ को देखा, जो अनलीब ने थाम रखा था। हाथ छोड़ रहे हैं अनलीब? युजासिफ ने तहम्मुल से कहा। नहीं। अनलीब ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं कह रहा हूँ कि हाथ छोड़ें, युजासिफ ने दोबारा कहा। आपको तो हाथ छोड़ने की बात सुनना भी पसंद नहीं था, और आज खुद ही ये बात कर रहे हैं। हाथ छुड़वाना तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगता था। अनलीब ने अभी भी युजासिफ को रोक कर रखा था, जबकि युजासिफ ने उसे एक नज़र साड़ी में मलबूस देखा। वो वाकई हसीन लग रही थी, और उसमें इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि उसके करीब होते उससे दूर रह सके। हम जिनके हाथ सारी ज़िंदगी अपने हाथों में देखना चाहते हैं, अगर वही हाथ खींचना चाहें तो फिर खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। कुछ और नहीं, ज़रा सी अना तो अपने पास होगी ही। युजासिफ फिर खुद पर लापरवाही का लबादा ओढ़ते उससे भी न्याज हो चुका था। जहाँ अनलीब की गिरफ्त ढीली पड़ी, वहीं युजासिफ जा चुका था। पीछे अनलीब खाली हाथ रह चुकी थी। रात को सब सोने के लिए जा चुके थे, इसीलिए उसे किसी ने गेस्ट रूम में आते नहीं देखा था। वो इस वक्त खिड़की से पर्दों को हटाते बिला वजह ही बाहर के मनाजर देखने में मगन था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका था। युजासिफ ने खिड़कियों पर पर्दे डाले और बेड की जानिब बढ़ा। बेड पर बेतरतीबी से लेटते उसने अपना बाजू आंखों पर रखा। आंखें बंद की तो अनलीब का सरापा छन से जहन के पर्दों पर नमूदार हुआ। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो सोने की कोशिश करने लगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन अनलीब अभी तक जाग रही थी। वो कपड़े चेंज कर चुकी थी और इस वक्त ढीली ढाली शलवार कमीज़ में मलबूस थी। हाथों की उंगलियों के पोरों को दांतों से चबाते वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। एक दिल था कि जाए और युजासिफ से बात करे, और फिर ख्याल आए कि नहीं, कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। सारी सोचों को पसे पुश डालती वो उठ खड़ी हुई और दुपट्टा लेते कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों से उतरते वो निचले फ्लोर पर आई और दाएं जाने मुड़ती गेस्ट रूम की जाने बढ़ी। हिम्मत करते आहिस्तगी से दरवाज़ा खुला, लेकिन युजासिफ को बेड पर दराज देखा। शायद वो सो चुका था। अनलीब कदम उठाती नज़दीक आई। युजासिफ ने जूते उतारने की भी जहमत नहीं की थी। अनलीब ने एक दफ़ा युजासिफ के चेहरे की जानिब देखा, जिसकी आंखें बंद थीं, और फिर हाथ बढ़ाते युजासिफ के पैरों को छुआ। उसके पैरों से जूता उतारते अनलीब ने नीचे रखा
اور پھر سرہانے کی جانب بڑھی۔ یوزارسف کے پہلو میں اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ تھی، جہاں وہ بیٹھی یہ دھیان رکھتے کہ یوزارسف اٹھ نہ جائے۔ اندلیب کی نظر یوزارسف کے سینے پر رکھے ہاتھ پر پڑی۔ اندلیب نے اپنا ہاتھ یوزارسف کے ہاتھ پر رکھنا چاہا، اور ابھی دونوں کے ہاتھ مس ہوئے ہی تھے کہ اندلیب نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ آئی ایم سوری، آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، اندلیب آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ اس دن جو بھی ہوا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالم ہوں؟ بھلا کس سے اپنی اولاد پیاری نہیں ہوتی؟ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شکایت ہے۔ آپ اچھے ہیں، بہت اچھے، لیکن آپ مجھے اور میری حالت کو بھی دیکھیں۔ میرے لیے مرحلہ بہت مشکل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بن ماں کی پلی لڑکی جو بچپن سے لاتعداد محرومیوں کا شکار رہی ہے، جو شروع سے ہی احساس کمتری میں گھری رہی ہے، اسے اگر ایک دم سے اتنا کچھ مل جائے، دنیا کی ہر شے اور سب سے بڑھ کر ایک پیار کرنے والا شوہر، تو اس کے لیے تو یقین کرنا بہت ہی مشکل ہوگا نا۔ پھر میں کیسے یہ سب اتنی جلدی اپنا لیتی؟ مجھے بھی وقت چاہیے تھا۔ ہاں، میں یہ بھی کر سکتی تھی اگر میں خوش فہمیوں میں رہنے والی لڑکی ہوتی، شروع سے ہی کبھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، تو خوش فہمی تو دور کی بات ہے۔ یوزارسف، میں چاہتی ہوں کہ کاش آپ مجھے سن رہے ہوں، کیونکہ میں آپ سے بہت باتیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کے سامنے ہمت نہیں ہو پاتی، لفظ ہی نہیں ملتے جو میرے احساسات کو بیان کر سکیں۔ اتنا کہتے اندلیب نے یوزارسف کے سینے پر موجود ہاتھ کو چھوا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندلیب نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور واپس جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ ابھی سیڑھیوں کے نزدیک ہی پہنچی تھی جب کچھ عجیب سا لگا۔ سائڈ پر نظریں دوڑائیں تو سب کچھ ٹھیک لگا۔ نظر انداز کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی اور ابھی قدم پہلی سیڑھی پر ہی تھا جب کوئی عجیب سی آواز سنائی دی، کسی کے قدموں کی۔ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ہمت کرتے سیڑھیوں سے ہوتے اوپر آئی۔ ایک دم سے کسی کے تیز قدموں کی آواز پر وہ ڈر کر اچھلی۔ یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا، کوئی تھا۔ اندلیب نے مڑ کر دیکھا جہاں کوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ جب تک دیر ہو چکی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اندلیب نے فرار کی راہ تلاشی، لیکن راہداری میں رکھے گلدان سے ٹکرائی جو گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ چلو، کسی نے اسے دھکا دیا جب وہ دیوار سے ٹکرائی۔ نیچے والے پورشن کی لائٹس ایک ایک کر کے جل چکی تھیں۔ اندلیب کا ڈر کے مارے بہت برا حال ہونے کو تھا۔ ایسا ڈر مدتوں بعد اسے محسوس کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، ورنہ میں چلاؤں گی، اس نے ڈرتے ہوئے اس شخص سے کہا جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ بالکل چپ۔ لائٹس جلتا دیکھ کر وہ پہلے ہی اپنے حواس گنوا بیٹھا تھا۔ جب اپنے سامنے کھڑی لڑکی کی بات سنتے اس نے طیش میں آ کر اسے تھپڑ دے مارا، جس پر وہ لڑکھڑاتی ایک طرف کو جا گری۔ کہاں ہو؟ سارے گھر والے جاگ چکے ہیں۔ کان میں لگے بلوٹوتھ سے اس کے دوست کی آواز آئی جو نیچے تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی جانب مڑا۔ رکو! تبھی احمد اپنے کمرے سے نکلتا اس شخص کو بھاگتا دیکھ چکا تھا۔ تبھی چلایا اور پسٹل سے فائر کرنا چاہا، لیکن رک گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ سکندر صاحب کی گرجدار آواز ہال میں گونجی، لیکن تب تک کوئی سامنے کی راہداری سے باہر کی جانب بھاگا۔ گھر کے سارے مرد اکٹھے ہو چکے تھے، جبکہ خواتین ڈر سے کمروں میں بند تھیں۔ یوزارسف اس شخص کو جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ جب احمد بھی باہر کی جانب گیا، انہوں نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا تھا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو چکا تھا۔ ابھی سب ہال میں ہی جمع تھے۔ پولیس رات کے وقت جب مٹر گشت میں مصروف تھی، تب انہوں نے دوسرے ساتھی کو پکڑ لیا تھا جو انہیں دیکھنے میں ہی مشغول لگا تھا۔ وہ دونوں چور تھے اور آدھی رات کو چوری کرنے کی غرض سے گھر میں گھسے تھے، لیکن اب وہ دونوں پولیس کے حوالے تھے۔ پولیس کے جانے کے بعد گھر کی خواتین نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ یا اللہ رحم، ہم تو بہت ہی ڈر گئے تھے۔ جب یہ لڑکے بھاگے تو دل ہلک کو آ گیا۔ کیا پتا ہوتا ہے کسی گھڑی کا؟ مریم بیگم نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھال کر کہا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ بی جان نے سب سے پوچھا۔ اندلیب بھابھی کہاں ہیں؟ شہریار کے پوچھنے پر سب متوجہ ہوئے، کیونکہ صرف وہی غائب تھی۔ یوزارسف کے ماتھے پر فوراً بل نمودار ہوئے۔ سب پریشان ہو چکے تھے۔
یوزار صرف بنا کسی سے کچھ کہے اوپر کی جانب بھاگا۔ سیڑھیاں عبور کرتے اس نے سب سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے کا کونا کونا دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ سب باری باری اوپر آ چکے تھے۔ یوزار صرف باہر نکلا اور جب گیلری میں آیا تو اسے وہ سامنے نیچے ہوش و خرچ سے بیگانہ ملی۔ انلیب، اسے آواز دیتے یوزار صرف فوراً اس کی جانب بھاگا۔ انلیب، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ آنکھیں کھولیں۔ اسے پکڑتے اس کا چہرہ تھپتھپاتے یوزار صرف کہہ رہا تھا۔ انلیب، کیا ہوا اسے؟ رمیسا بھی اندیب کے پاس نیچے بیٹھتے بولی۔ میں دیکھتا ہوں، یوزار صرف نے کہتے ہوئے اسے بازوں میں اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھا۔ احمد، اس وقت اگر کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہے تو فوراً بلواؤ، نائٹ شفٹ میں کوئی تو ہوگا، سکندر صاحب نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ان کے دل کی دھڑکن نارمل سے ذرا زیادہ ہے، لیکن صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ بس اس حالت میں ان کا خیال رکھیں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ رہی تھی۔ شکر تھا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں تھی، ورنہ جس حالت میں وہ نیچے گری پڑی تھی، یوزار صرف کی جان تو ویسے ہی آدھی ہو گئی تھی۔ محسن صاحب نے ڈرائیور کو ڈاکٹر کو چھوڑنے کا حکم دیا، جبکہ مریم بیگم اور رمیسا اندیب کے سراہنے تھیں۔ لیکن اندیب گیلری میں رات کو؟ یوزار صرف آپ کہاں تھے؟ مریم بیگم نے اس سے پوچھا، جس پر وہ کچھ سوچنے لگا۔ شاید جس وقت یوزار صرف ان کے پیچھے گیا تھا اسی وقت اندیب کمرے سے باہر آ گئی ہو، رمیسا نے اپنی رائے دی، جبکہ یوزار صرف نے شکر ادا کیا کہ کسی نے اسے گیسٹ روم سے نکلتے نہیں دیکھا۔ چلیں سب آرام کریں اور انہیں بھی کرنے دیں، احمد نے سب کو کہا اور رمیسا کو اٹھنے کا کہا۔ سب کے جانے کے بعد یوزار صرف بیڈ پر بیٹھا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ دیے سر جھکا گیا۔ وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے ایک نظر اندیب کو دیکھا جو سو رہی تھی، اور پھر سیدھا ہوتے اندیب کے پہلو میں نیم دراز ہوا اور اسے تکنے لگا۔ یوزار صرف مسلسل اندیب کو دیکھے جا رہا تھا، اسے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا تھا، اور اسے یوں دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کوئی 3:30 کا وقت ہو رہا تھا جب اندیب کے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے، جبکہ اگلے لمحے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب اس کے ہلنے سے یوزار صرف بھی اٹھ چکا تھا۔ اندیب، اپنی آنکھوں کو مسلتے یوزار صرف نے اسے پکارا۔ یوزار صرف، وہ اندیب نے اٹھنا چاہا جب یوزار صرف اس کے مزید نزدیک ہوتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ لیٹی نہیں، یوزار صرف نے کہا، لیکن وہ لوگ، وہ ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ وہ لوگ چور تھے اور چوری کرنے کی غرض سے گھر میں گھسے تھے، لیکن انہیں پولیس پکڑ کے لے جا چکی ہے، یوزار صرف نے اسے نہایت نرمی سے بتایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اندیب نے بے ربطگی سے پوچھا اور اس کی جانب دیکھا، جس سے اس کے چہرے کا بایاں حصہ نظر آیا۔ اندیب کا ہاتھ یوزار صرف کے سینے پر تھا، جبکہ یوزار صرف کی نظریں اندیب کے بائیں گال پر، وہاں انگلیوں کے ہلکے ہلکے نشان تھے۔ یہ، یوزار صرف نے گال کو چھوتے کہا، میں آپ کو دیکھنے گئی تھی اور واپسی پر وہ آدمی آ گئے، میں ڈر گئی تھی، وہ نظریں جھکاتے کہہ رہی تھی۔ چلیں سو جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، یوزار صرف ضبط سے کہتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا اور نیم دراز ہوا۔ البتہ اندلیب آنکھیں موندے یوزار صرف کو اپنے پاس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا اور اپنے آپ کو کچھ ریلیکس محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی نارمل ہونے لگی۔ اس کے سینے پر سر رکھے انلیب کچھ الگ ہی محسوس کر رہی تھی۔ صحیح معنوں میں اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں کی بے سکونی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ انلیب نے سر اٹھا کر یوزار صرف کو دیکھا، جو سر پیچھے گرائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ یوزار صرف جانتا تھا کہ اندلیب اسے ہی دیکھ رہی ہے، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھیں۔ صبح سویرے وہ ناشتے کے لیے نیچے آئی تو سب ناشتے کی میز پر جمع ہو رہے تھے۔ آدھے بالوں کو کیچر لگائے، باقی کھلے چھوڑے، دوپٹہ ایک طرف کندھے پر ڈالے اس کی نظریں یوزار صرف کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ بیٹا، طبیعت کیسی ہے آپ کی اب؟ سکندر صاحب نے اس سے پوچھا۔ جی اب ٹھیک ہوں، اندیب نے ہلکی سی مسکراہٹ سمیت کہا۔ اندیب رات کو بہت ڈر گئی تھی، ہم سب اتنا پریشان ہو گئے تھے، مریم بیگم نے کہا۔ اگر یوزار صرف کو ڈھونڈ رہی ہو تو وہ ذرا باہر گیا ہے پراٹھوں کا آرڈر دے کر،
احمد نے اس کی بھٹکتی نگاہوں کو نوٹ کرتے کہا، جس پر وہ جھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن میں آئی، جہاں نورین بیگم اور رمیسہ ناشتہ بنا رہی تھیں، جبکہ ملازمہ برتن نکال رہی تھی۔ رمیسہ پراٹھے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ بھابھی، آپ رہنے دیں، میں پراٹھے بناتی ہوں، اس نے رمیسہ کو کہا۔ آر یو شیور؟ میں بنا لوں گی، زیادہ کام نہیں، رمیسہ نے کہا۔ نہیں، رہنے دیجیے، اندیپ کہتے آگے بڑھی۔ نورین بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دھیان سے، یوزاسف صاحب نے نوش فرمانے ہیں، اس کی پسند کے ہوں، رمیسہ اس کے کان میں کہہ کر گئی۔ یوزاسف ناشتے کے لیے کرسی پر بیٹھا تھا جب اندیپ اس کے لیے پراٹھے لائی۔ وہ حیرانگی سے اسے پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نہایت لذیذ دیسی گھی میں بنا بلوں والا پراٹھا تھا، جس کی خوشبو ہی اس کی بھوک بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ اندیپ نے اب اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا اور ساتھ حلوہ، اور پھر خود بھی ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ یوزاسف نے پہلا لقمہ لیا اور اسے رمیسہ کی ایک دفعہ کہیں بات یاد آئی کہ اندیپ کے ہاتھ کے بنے بلوں والے پراٹھے کی کوئی تعریف نہیں، اور اسے یہ ماننا پڑا۔ ناشتے کے بعد یوزاسف کمرے میں آیا تو اس کے کپڑے پہلے سے ہی آئرن ہوئے پڑے تھے۔ آج تو اندیپ اسے قدم قدم پر حیران کر رہی تھی۔ رات کے ہوئے واقعے کی وجہ سے اس نے اپنا واپسی کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ بس شام ہونے والی تھی۔ یوزاسف کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو اندیپ رمیسہ، نور اور شہریار کو لان میں خوش گپیوں میں مصروف پایا۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا جب اس کے فون پر ایک بزنس کال آئی۔ فون اٹینڈ کرتے وہ دیوار کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا تو اندیپ تھی۔ یوزاسف پھر سیدھا ہوتے فون پر بات کرنے لگا۔ اندیپ یوزاسف کی پشت کو دیکھتے چند قدم اس کی جانب بڑھی۔ یوزاسف ابھی بات کر ہی رہا تھا جب اسے اپنے گرد اندیپ کے ہاتھ لپٹتے محسوس ہوئے۔ اندیپ نے دھڑکتے دل، کانپتے ہاتھوں سے یوزاسف کو اپنے حصار میں لیا اور اس کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ وہ اب اپنے اور یوزاسف کے درمیان سب کچھ ٹھیک چاہتی تھی۔ کل رات وہ یوزاسف کے سینے پر سر رکھے سوئی تھی، اور اب اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی جگہ تو یہیں تھی، یوزاسف کے پاس، اس کے قریب۔ کل رات اسے اپنے دل میں موجود چھپے جذبوں کو سمجھنے کا موقع دیا۔ وہ اپنے اور یوزاسف کے درمیان موجود تفرقات کو بھلائے اب چین کا سانس لینا چاہتی تھی۔ یوزاسف نے کوئی خاص رد عمل نہ دیا، لیکن اندیپ بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی، اور اب وہ اس کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ میں بعد میں کال کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا اور اپنے سینے پر موجود اندیپ کے ہاتھوں کو دیکھا۔ ایک جانب اپنے آپ کو میرے سے دور رکھنا چاہتی ہیں اور دوسری جانب خود ہی نزدیک آتی ہیں۔ آپ آخر چاہتی کیا ہیں؟ میں بھی ایک انسان ہوں، جذباتوں پر اتنے بند نہیں باندھے جاتے۔ یوزاسف نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ میں خود نہیں جانتی کہ میں آخر کیا چاہتی ہوں۔ اندیپ ابھی بھی اس کی پشت سے اپنا سر ٹکائے ہوئے تھی۔ آپ بتا تو چکی ہیں کہ آپ یوزاسف سکندر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کی اولاد کو جنم نہیں دینا چاہتی، اور کیا رہ جاتا ہے؟ یوزاسف نے چپتے لہجے میں یہ کہا، اور دوسری جانب وہ اندیپ کے بڑھتے قدموں کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندیپ کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ یوزاسف اس کی جانب مڑا اور اندیپ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یوزاسف، آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا یوزاسف؟ آپ کیسے سب کو جسٹیفائی کریں گی؟ آپ جتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھیں، اگر آپ وہ کر جاتی تو میں کبھی آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ آپ کا بچہ خالی آپ کا نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں، اس پہ میرا بھی حق ہے، وہ میری بھی اولاد ہوگی، لیکن آپ… وہ کہتے کہتے چپ کر گیا۔ یوزاسف یہ سب کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اندیپ کے منہ سے نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا، کچھ ایسا کہ یہ ساری باتیں پس پش ڈل جائیں۔ اندیپ کا دل عجیب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ اندیپ، یوزاسف ایک دم اسے سر پکڑتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اس کی حالت بھی جانتا تھا۔ اندیپ کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق تھا جب یوزاسف نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے سہارا دیا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔
اب آنے والی ہے سائے عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ، تو ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آخر کیا ہونے والا ہے اس کہانی کا انجام، اور آپ کیا چاہتے ہیں اس کہانی کا انجام۔ تو پھر ہم انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا، اور بہت جلد ہم اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام